बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना दिल। नाज़रीन, यूनान में एक कश्ती डूब गई। वो सैकड़ों ख्वाब भी उसी कश्ती के साथ डूब गए। तरक्की के लिए, खुशहाली और बेहतरी के लिए लाखों रुपए खर्च करके यूरोप जाने वाले ये पाकिस्तानी वो बदकिस्मत हैं जो इंसानी स्मगलर्स का निवाला बन गए। इन गरीबों को पहले उनके हुक्मरानों ने धोखा दिया, फिर वो इंसानी स्मगलर्स के हाथों लुटे। इन वहशी दरिंदों ने 30 से 32 लाख में उनकी जिंदगी ही नहीं, उनके खानदानों को भी बर्बाद कर दिया। ये इंसानी स्मगलर्स आखिर इतने ताकतवर कैसे हो गए? क्यों इन पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बन चुका है? आखिर हम किसी सानहे का, किसी हादसे का ही इंतजार क्यों करते हैं जिसके बाद क्रैकडाउन किया जाता है? डंकी लगाकर ये नौजवान आखिर क्यों जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं? आज हम इस कौमी सानहे पर बात करेंगे जिसमें सैकड़ों डूबने वाले अभी भी लापता हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर बागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सईद इलाही साहब। इस सानहे ने एक नहीं बल्कि हजारों लाखों सवालात को जन्म दिया है। इंसानी स्मगलिंग का धंधा, डंकी वीज़ा, इसमें मुलव्विस कौन है? इंसानी स्मगलर्स का जो नेटवर्क है और माफिया है, ये इतना बेकाबू क्यों है? पाकिस्तानी नौजवान मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम अपने पैनलिस्ट से लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम उस कौमी सानहे पर बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र करते हुए भी रूह कांप जाती है। 30 से 32 लाख देकर ये लोग इस कश्ती में सवार हुए थे, यानी इन्होंने 30 से 32 लाख देकर अपनी मौत का सौदा किया था। ये पैसे इकट्ठे करने के लिए कितनी ही माओं के जेवर बिके होंगे, कितनी बहनों के जहेज बिके होंगे और कितने ही वालिद ऐसे होंगे जो अपनी ज़मीनों का सौदा करके आए होंगे और तब जाकर ये 30 से 32 लाख रुपए इकट्ठे किए गए होंगे। इस बदकिस्मत कश्ती के ऊपर सवार अगर मुसाफिरीन के हवाले से बात की जाए तो 14 जून को यूनान में ये कश्ती डूबने का हादसा पेश आया था। कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 750 तारकीन वतन सवार थे, जिनमें से 500 करीबन अब तक लापता है। कश्ती डूबने से 100 अफराद हलाक हुए जबकि 104 को बचा लिया गया। यूनानी हुकाम ने 104 अफराद को जिंदा बचाने का दावा भी किया है, जिनमें 12 पाकिस्तानियों की इस वक्त तक शिनाख्त भी हो चुकी है। कश्ती पर तकरीबन 400 पाकिस्तानी, यानी मेजॉरिटी जो थी वो पाकिस्तानियों की ही थी। 200 मिस्री और 150 शामी बशिंदे थे, जिनमें 2 दर्जन के करीब तकरीबन शामी खवातीन और छोटे बच्चे भी शामिल थे। इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 300 से 350 अफराद के बैठने की गुंजाइश भी मौजूद थी। और आपको ये अफसोसनाक जो वाक़या है इसके हवाले से बताएं कि डंकी लगाकर लोग ये वीज़ा लेते हैं। डंकी वीज़ा बेसिकली क्या होता है और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होता है? क्योंकि हर लेवल पर किसी तरह की सरपरस्ती तो इन्हें मिल रही होती है जहां से ये इतना बड़ा काम जो है, इतना बड़ा नेटवर्क जो है उसे चला रहे हैं। नसीर बागा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी डंकी वीज़ा लगाना होता क्या है और बेसिकली इसमें इन्वॉल्व किस किस लेवल पर कौन कौन होता है? देखिए, मैं पहले तो आपको बताऊं कि डंकी वीज़ा जब ये शुरू में लफ्ज़ आया तो ये इसलिए डंकी का नाम दिया गया कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से सरहद अबूर करते थे वो ईरान, तफ्तान और इधर से स्मगल होके जाते थे। अच्छा, डंकी वीज़े के अलावा एक मंकी वीज़ा भी होता है। अच्छा, मंकी वीज़ा जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ के और वहाँ से स्मगलिंग होती है उसको मंकी वीज़ा कह रहे हैं। और जो ज़मीनी रास्ते यानी जंगलों से होके, और उस वक्त ये मैं शुरू की बात आपको बता रहा हूँ, उस वक्त ज़्यादातर लोग गधों पे सफ़र करते थे। ये जब सरहद पार करते थे तो उसको कहते थे फलां बंदा डंकी वीज़े पे गया। अच्छा, अब इस वक्त हर वो जाली वीज़ा जो गैर कानूनी तौर पर जिसके ज़रिए ये सरहद पार करते हैं, इसको अब उर्फ़ आम में डंकी वीज़ा ही कहा जा रहा है। अब इस वाक़े के अंदर आपने पूछा कि ज़िम्मेदार कौन है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी की शरह इस हद तक ज़्यादा हो गई है, हमारी किसी भी हुकूमत ने यहाँ पर नौजवान, आप देख लें ये सारे नौजवान हैं, नौजवान नस्ल के लिए बशमूल PTI और कोई भी PDM व्हाटएवर दे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग इस नहज पे आ गए
کہ 35 لاکھ روپیہ دے کے وہ پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. اس کا مطلب واضح ہے کہ یہاں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. تاریخ ہے دنیا ان کی پاکستان کے اندر, اور وہ اپنے پیاروں کو, اپنے بہن بھائی ماں باپ, ان میں سے بہت سارے میریڈ ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر بیرون ملک اس موت کے سفر پر روانہ ہو گئے. ادارے کون کون سے ہوتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ بتائیں. اب آپ دیکھیے, ایک دم خبر آئی کہ جی 14 لوگوں کو گرفتار کر لیا. کس نے گرفتار کیا؟ ایف آئی اے اور پولیس نے. بھائی پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ادارے کیوں جاگ جاتے ہیں اور کیوں لوگوں کو پکڑ دھکڑ شروع کر دیں؟ آپ مجھے بتائیے, کیا یہ نیٹ ورک پہلے نہیں تھا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, گجرانوالہ, گجرات, یہ پورا جو ایریا ہے یہاں پر یہ سب, منڈی بہاؤالدین بہت اہم ہے اس پورے نیٹ ورک میں. یہاں پہ ایف آئی اے نے باقاعدہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کا دفتر بنایا, کیونکہ یہاں پہ ہیومن سمگلنگ زیادہ ہو رہی تھی. کارکردگی زیرو. پہلے تو ان کو پکڑ کر اندر کرنا چاہیے تھا نا. ان تمام افسران کو جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ پہ لگے ہوئے تھے ان کو پوچھا جائے کہ یہ 300-400 بندہ یہاں سے سمگل ہو کے کیسے گیا ہے, وہ کون سا, کس نے ان کو بھیجا ہے, کس نے ان کو بک کیا ہے, اور اس وقت یہ ادارے کیا کر رہے تھے. اب ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں, پہلے یہ نہیں پتا تھا. اگر یہ شروع میں کام ہو جاتا اور ان ایجنٹوں کو گرفتار کر لیتے, یہ کام بند کر دیتے, روکتے کہ ہیومن سمگلنگ نہیں ہونی, ان کو سخت سزائیں دیتے. بات تو صرف یہ ہے, وہ سارا دفتر جتنا ایف آئی اے کا ہے وہ انہی ایجنٹوں کے سر پہ تو چل رہا ہے, وہیں تو پیسہ بٹ رہا ہے, وہیں تو یہ جو ایجنٹ 35 لاکھ روپیہ لیتے ہیں بندے کو سمگل کرنے کا, آپ کا خیال ہے کہ وہ اکیلا ایجنٹ لیتا ہے؟ نہیں, اس میں 3-4 ایجنٹ شامل ہیں یونان تک. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کے سارے لوگ شامل ہیں, ان کی مرضی سے یہ سارا کام ہو رہا ہے, اور ان کو پورا پتا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہے. اب یہ بندے کیسے پکڑے گئے؟ اب یہ کوئی بتائیں نا کہ یہ کون سا جادو کا چراغ ہے. کیا یہ جادو کا چراغ پہلے استعمال نہیں ہو سکتا تھا؟ 400 لوگوں 300 لوگوں کی جانیں لینے کے بعد ایک دم خواجہ آصف صاحب کو بھی یہ خیال آ گیا کہ پاکستان کے اندر ہم نے لوگوں کو روزگار نہیں دیا. واغہ صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. رضوان صاحب, آپ کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز, ایک رپورٹ ہے 19 دسمبر 2022 کی, جس مطابق ایف آئی اے یہ کہتا ہے کہ 2020 سے 2022 کے دوران یہ جو ہیومن ٹریفکنگ کا یہ جو نمبر ہے, یہ 7,000 انڈیویجولز اس کے اندر جو ہے نا وہ متاثر ہوئے ہیں ایز پر ریکارڈز. مطلب اگر اس کو دیکھا جائے تو 2020 سے 2022 کے دوران تک ہر جگہ سے, اگر پنجاب, سندھ, بلوچستان اس میں فگرز دیے ہوئے ہیں, دیکھیں آبزرو کریں تو وہاں تعداد بڑی ہی ہے. اور اگر یہ فیکٹس اینڈ فگرز ایف آئی اے کو پہلے سے پتہ ہے تو پھر کیا کسی سانحے کا ہی, کسی اس طرح کے حادثے کا ہونے کا ہم انتظار کیوں کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں ایف آئی اے کے حوالے سے کل ایک انٹرویو رات 10 بجے چلا ہے سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب کا. وہ ایڈیشنل ڈائریکٹر رہے ہیں ایف آئی اے کے, اور وہ والے افسر ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے دور کے اندر شوگر سکینڈل کی تحقیقات کی تھیں, اور انعام کے طور پہ ان کی نوکری سے ہٹا دیا گیا تھا. مطلب یہ نہیں کہ اس اسائنمنٹ سے ہٹایا گیا, انہیں ایف آئی اے سے ہی نکال دیا گیا, اور ان کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے عدالتوں میں بحالی کا. انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کے اندر ایک بہت سٹرونگ مافیا ہے جو کئی دہائیوں سے لوگ ایف آئی اے میں کام کر رہے ہیں. وہ اپنی پروموشنیں فورگو کر دیتے ہیں, پروموشنیں نہیں لیتے کہ ہمیں ایف آئی اے سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیٹرنائز کرتے ہیں ہیومن سمگلنگ کو. آپ ہیومن سمگلنگ کی بات کر رہے ہیں, میں صرف جو پکڑے گئے تھے زلفی بخاری کے بزرگ ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مافیا کس لیول پہ ہے. پی ایم ایل این کی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ کے اندر, پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام اس ہیومن ٹریفکنگ کے اندر آتا ہے, کہ جو اس کی سرپرستی کرتے ہیں یا کسی نہ کسی گینگ کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے قصوروار آپ اور میں ہیں. ہم چوتھے کے دن ایک خبر چلاتے ہیں کہ ایک 60 سالہ خاتون جو ہے وہ یہاں پہ 16 سال کے لڑکے کے اوپر فریفتہ ہو کے اس کو شادی کرنے اور لینے کے لیے پہنچ گئی. وہ بھی ایک واغہ صاحب, وہ بھی ایک قسم کی ہیومن سمگلنگ ہے. بالکل ہیومن سمگلنگ. وہاں پہ ایسٹرن یورپ سے وہ خاتون ہائر کی جاتی ہے, وہ یہاں پہ آتی ہے,
یہ اس کی تصویر جو چلتی ہے نا پاکستان کے میڈیا کے اوپر، اس کو دکھا کے اسے ویزا لگوایا جاتا ہے اور وہ لڑکا ساتھ میں لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ تو ان کی بات ہے جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، جن کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں چڑھتے ہیں۔ آپ اندازہ کریے کہ بلوچستان یہ جو لوگ گئے ہیں یہ دبئی سے گئے ہیں، دبئی سے یہ لیبیا گئے ہیں اور لیبیا سے آگے یہ جا کے ڈوبے ہیں نا، 2 روٹس ہیں نا بیسیکلی۔ جی میں یہ تو ایئر روٹ سے گئے ہیں۔ میں ایف آئی اے کے اس بندے کو بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو بچے کا منہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے، انہیں اس کے کاغذات چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کی باڈی لینگویج پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہر بندہ ایف آئی اے کی سکیننگ میں سے گزر کے گیا ہے، یہ کسی نہ کسی ایئرپورٹ سے گئے ہیں، یہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے، لاہور ایئرپورٹ سے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے، یہ ایئرپورٹ سے چڑھے ہیں، انہیں ایف آئی اے نے سکین کیا ہے کہ یہ دبئی جا رہے ہیں یا یہ ابو دھابی جا رہے ہیں۔ دوسری یہ ہے۔ تیسرا، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی بڑی بڑی داستانیں پھیلائی گئی ہیں کہ جناب وہاں پہ جا کے پتہ نہیں درختوں کے ساتھ ڈالر اگ رہے ہیں، اور ان کو بھی ہمیں وہاں سے رپورٹ کرنے کی اور ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ بچے کے ذہن کو مایوس کر دیں، اور آخر میں سب سے بڑے قصوروار جو ہے وہ ہم سیاپا فروش ہیں جو روزانہ 7 سے لے کے رات 12 بجے تک اس سکرین پہ بیٹھ کے یہ سیاپا بیچتے ہیں کہ یہ ملک تباہ ہو گیا، یہ کل ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یہاں پہ ککھ نہیں رہ گیا، یہاں پہ بیڑا غرق ہو گیا، یہاں پہ نوکری کوئی نہیں ہے، یہاں پہ کھانا کوئی نہیں ہے۔ یہ جب سیاپا فروشی ہم مسلسل کرتے آ رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، اس نوجوان کا ذہن بنا رہے ہیں، وہ اس سوسائٹی سے مایوس ہو رہا ہے۔ میرے جیسے چند ایک لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا نہ خواستہ، خدا کا نام ہے اتنی مایوسی نہ پھیلاؤ یار، خدا کا خوف کرو۔ یہ مایوسی کا شاخسانہ ہے کہ لوگ موت کو ترجیح دے رہے ہیں یہاں سے جانے کے لیے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لاہور کے اندر ایک فیملی ہے، میں ابھی واگا صاحب کو بتا رہا تھا، اس بندے نے 28 لاکھ روپیہ اپنی پوری عمر کی پونجی دے کے اپنے واحد اولاد اپنے بیٹے کو رخصت کیا تھا، جس کی ابھی تک اس کے پاس کوئی خبر نہیں۔ صحیح جی، سلمان عابد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو کس کس لیول پہ کس طرح کی سرپرستی جو ہے انہیں مل رہی ہوتی ہے، اس مافیا کو مل رہی ہوتی ہے، جس کے بعد یہ اتنا کھلم کھلا اپنا پورا بزنس چلا رہے ہیں، اور جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے بعد ایف آئی اے بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے، تمام ادارے بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ نیوز چلی ہے اس کے بعد ایف آئی اے نے جی فلائٹس میں سے مسافروں کو آف لوڈ کر دیا جو کہ جعلی پاسپورٹ پر جا رہے تھے، تو وہاں تک بھی تو وہ پہنچ ہی چکے تھے نا۔ دیکھیے ہم بھی کب ایکٹیو ہوئے ہیں؟ جب حادثہ ہو گیا۔ ہم نے کون سا اس کے اوپر کبھی پروگرام کیے ہیں کہ جو جس طرح کی ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، یہ تو ہمارے ٹاک شوز کا موضوع نہیں ہے۔ ہم نے بھی تو ایک حادثے کے اوپر ہی پروگرام کیا نا، ہمارا اپنا رویہ بھی تو غور طلب ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو نیکسس بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی صرف ایف آئی اے کا تو نہیں ہے، جیسے رضوان رضی صاحب نے کہا، پوری کی پوری حکومت کا نظام، پورا کا پورا اسٹیٹ کا نظام ایک نیکسس کے اوپر چل رہا ہے۔ تو وہاں، اور یہ آپ کو پتا ہے گلی گلی میں، بازاروں میں جائیں، چوراہوں پہ جائیں، آپ کو لکھا نظر نہیں آتا، بورڈ لگا ہوتا ہے باہر جانے کا آسان طریقہ، ہم سے رابطہ کریں۔ تو کہاں ہیں آپ کے ادارے جو ان کو پکڑتے ہیں؟ کون ان کو دیکھتا ہے؟ کون ان کی لیگلائزیشن کو دیکھتا ہے؟ کون دیکھتا ہے کہ کون کس طریقے سے کام کر رہا ہے؟ سب کسی نہ کسی چھتری کے نیچے کام کر رہے ہیں نا۔ اب رضوان رضی صاحب نے کہا ہم خوف پھیلاتے ہیں، بھائی پاکستان میں روزگار ہے کہاں؟ کون خوف پھیلا رہا ہے؟ ریاست خوف پھیلا رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو خواجہ آصف صاحب بیٹھ کے پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے ہیں، یہ خوف پھیلا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر خوف پھیلاتا ہے۔ آپ کے آئی ایم ایف والے بتاتے ہیں کہ پاکستان کے انڈیکیٹر کیا ہیں۔ آپ پاکستان میں معاشی اپرچونٹیز کریٹ کریں تو لوگ جائیں گے نا روزگار کی طرف۔ یہاں تو آپ کو پتا ہے چپڑاسی کی نوکری کے لیے ایم ایس سی کے لوگ اپلائی کرتے ہیں۔ یہ واسا کے چیئرمین نے بتایا تھا کہ خاکروب کی پوسٹ کے اوپر ایم اے پاس آئے تھے۔ آپ نکالے کے لوگ شور مچاتے ہیں، لوگ جعلی شور نہیں مچاتے۔ پاکستان میں بے روزگاری ہے، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ آپ ان پڑھ لوگوں کو چھوڑ دیں، جو نہیں پڑھ سکے ان کو چھوڑیں، یہاں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے روزگار نہیں ہے۔ آپ نے رکھا ہوا ہے 35,000 روپے کم سے کم اجرت کا قانون۔ کہاں ملتے ہیں 35,000 روپے؟ 15,000 روپے کے اوپر سیکیورٹی گارڈ 10,000 روپے پہ رکھ کے آپ ان کا معاشی استحصال کر رہے ہیں۔ کون سی ریاست، کون سی حکومت، کون سے ادارے؟ ہم یہ سارا ملبہ ڈال دیں گے جی ہم خوف پھیلاتے ہیں۔ کیا کریں؟ سچ بولنا بند کر دیں، بتا دیں لوگوں کو کہ پاکستان میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، پاکستان میں بڑی خوشحالی ہے، پاکستان میں بڑا روزگار ہے۔ اس لیے حقیقت کو اعتراف کریں کہ پاکستان کا جو حکومتی اور ریاستی نظام ہے یہ ڈے بائی ڈے ڈکلائننگ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ نوجوان نسل کو روزگار نہیں دے رہا باعزت طریقے سے، اسی لیے لوگ 25-25 30-30 لاکھ لے کے انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں، اور پھر اس کو ڈاکومنٹ کرنا، اس کو پکڑنا، اس کو لیگلائز کرنا، اس کا کوئی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ دو قسم کے فیلئر ہیں۔
ایک ریاست کا فیلئر ہے, حکومت کا فیلئر ہے, کوئی بھی حکومت ہو, جیسے واگا صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو مینج نہیں کر پا رہے, نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا نہیں کر رہے, نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی, انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر نہیں آ رہی. روز لالی پاپ دیتے ہیں کہ برادر اسلامی ملک تو فلاں IMF تو فلاں چائنا تو فلاں امریکہ تو پتہ نہیں کون کون سی امدادیں آ رہی ہیں. آج آپ نے دیکھ لیا نا امداد کے نام پہ کون سا قانون پاس کیا قومی اسمبلی نے, سینٹ چیئرمین کے لیے جو مراعات کا بل پاس کیا ہے, ذرا دیکھیے اور شرم کیجئے. پاکستان کے اندر جہاں معاشی بدحالی کے رونے جا رہے ہیں, وہاں تا حیات 12 14 ملازمین ان کو دیے جا رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد, ان کی مدت ختم ہونے کے بعد. جو مذاق ہم پاکستان کے اندر کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے نوجوانوں میں غصہ آتا ہے, لوگ بھاگنا چاہتے ہیں. یہ آپ جا کے اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں پچھلے چند سالوں میں پاکستان چھوڑنے کی وجوہات کیا ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر خوف پیدا کر دیا ہے, لوگ واقعی یہاں پر اس وقت جو ہے اکنامکلی سٹیبل نہیں ہے, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, سرکاری ملازمین کی گزارا نہیں ہو پا رہا جو تنخواہ آپ دے رہے ہیں اور جو اخراجات اس کے بڑھ گئے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کو لیگلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایشوز جو ہیں, جتنے بھی اس طرح کے سینسیٹیو ایشوز ہیں, خدا را ہمارے ٹاک شو کے اندر آئیں. ہم جو ہیں کبھی PTI کے سربراہ, کبھی نواز شریف, کبھی مریم نواز, کبھی فضل الرحمان, کبھی بلاول کے قصیدے گا کے یہاں پہ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں. ہمیں ان کے اندر جمہوریت نظر آتی ہے, ان کے اندر کانسٹیٹیوشن کی بالادستی نظر آتی ہے, ان کے اندر قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے, ان کے اندر عام آدمی کے مفادات نظر آتے ہیں. یہ ہیں عام آدمی کے مفادات جو آج آپ نے دیکھ لیے. اس لیے پورے ریاستی نظام کو, حکومتی نظام کو ریوزٹ کریں اور قانون کے تابع کریں ان تمام اداروں کو. یعنی پالیسنگ کا فقدان ہے جس کی وجہ سے نوجوان ملک کے مستقبل سے مایوس ہو رہے ہیں, اس طرح کے سٹیپ اٹھا رہے ہیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب سے بھی ان کی رائے ہم جانیں گے. یہاں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس میں ملوث اور بھی جو سرغنہ ہیں گروہوں کے, جن کو پولیس کی جانب سے پکڑا بھی جا رہا ہے, FIA کی جانب سے بھی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے سلمان عابد صاحب نے کہا ہے کہ مایوسی اسٹیٹ کے لیول پر پھیلائی جا رہی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یونان میں ایک کشتی ڈوبی ہے جس بدقسمت کشتی میں قریباً 400 پاکستانی بھی سوار تھے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. خواجہ آصف کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ معیشت اگر ٹھیک ہوتی تو یونان جیسا حادثہ نہ ہوتا. یعنی وہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں, پاکستانی نوجوان جو ہیں پھر مطلب تو اس کا یہی ہے کہ مستقبل سے مایوس ہو کر ڈنکی ویزا کے ذریعے باہر جانے کی کوششیں پھر کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر آدمی اس بات سے آگاہ ہے کہ ملک کی معیشت بری حالت ہے, اچھی حالت میں نہیں ہے. ابھی آپ نے جو ذکر کیا تھا میرے دوستوں نے بھی کہ لوگ ڈنکی ویزا لگا کے جاتے ہیں, تو انسانی تاریخ میں ہجرت ہوتی رہتی ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ اپنی جان بچانے کے لیے, بہتر مستقبل کے لیے, معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے. تو یہ پاکستان میں ایک تو جیسے میرے دوست نے بھی کہا تھا عزیز صاحب نے, ایک جو فیئر قائم ہوا ہے پورے ملک میں کہ ملک تباہ ہو جائے گا, ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہاں کچھ نہیں بچے گا, تو اس سے ایک اجتماعی طور پر ایک غیر یقینی اور نا امیدی کی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر وہ شخص جو باہر گیا ہے اس نے 38 لاکھ روپے ادا کیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 38 لاکھ اس نے کسی طرح سے ارینج کر لیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے جہاں ہمدردی کے بیانات دے رہی ہے, اس کے بجائے اگر وہ 38 لاکھ روپے سے جو اسمال لونز کے طور پہ ان کو اسمال بزنسز ڈیولپ کر کے دیں, ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار بنانے میں کرنے میں مدد دیں, جس طرح ہمارے مائکرو بینکس ہیں, مائکرو فائنانسنگ بینکس ہیں, تو 38 لاکھ روپے کی رقم اور کچھ گورنمنٹ ان کو اگر رقم دے دے, اس کے بجائے کہ بڑے بڑے ابھی جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ اتنے لاکھ ہم لیپ ٹاپ دے دیں گے, اتنے لاکھ یہ دے دیں گے, اس کے بجائے جو بے روزگار پاکستان میں یوتھ بلج ہے, یعنی 64% نوجوان لوگ ہیں اور ان کا میجورٹی بے روزگار ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ 38 لاکھ روپے اگر ہر آدمی دیتا ہے تو حکومت اس کے ساتھ شیئر کر کے کسی بھی چھوٹے کاروبار میں ان کو ڈالا جا سکتا ہے. یہ تو پہلی بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے وسائل سے, اپنے طریقے سے اور پلاننگ کر کے اس مشکل سے جان چھڑا سکتے ہیں. لیکن شاید ہماری توجہ ان چیزوں پر نہیں ہے, بلکہ بہت بڑی بڑی چیزوں پر ہماری توجہ ہے, جس میں فورن پالیسی ہے, جس میں یہ فلاں چیزیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ان نوجوانوں کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے. اس کے لیے دنیا میں بہت سے ماڈل موجود ہیں, جس میں ایلیویشن آف پاورٹی کا نمبر 1 ماڈل چائنا ہے کہ کس طرح انہوں نے 25 سال میں غربت کو نیچے لے کر آئے ہیں, اور اس میں انہوں نے ڈیجیٹلائزیشن جو ہے کمپیوٹر کا بہترین استعمال کیا ہے, اور ہر شخص کو
कंप्यूटर लिटरेट करके कहीं ना कहीं जॉब दे दी। और दूसरी बात अभी मेरे दोस्तों ने कही थी FIA के हवाले से, फलां महकमे के हवाले से, देखें कहतुर रिजाल और जो महकमों की तबाही है वो सबकी हो चुकी है, लेकिन ये जो लोग गए थे इसके 4-5 रास्ते हैं। कुछ लोग ईरान से जाते हैं, कुछ दुबई से जाते हैं, कुछ अफ्रीका से जाते हैं, लेकिन ये तमाम लोग वीज़ा लेकर दुबई गए थे। तो यहाँ तक तो FIA का कोई कसूर नहीं था कि उनके दुबई तक वीज़ा सही थे। और जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो जैसे मेरे एक दोस्त ने यहाँ बताया कि पूरे ग्रुप्स होते हैं, यूनान का और है, ईरान का और है, तुर्की का और है, और फिर जो मुख्तलिफ रूट्स हैं अफ्रीका के वो भी इस्तेमाल होते हैं, यमन से भी होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें इस वक्त जो सिवाय सिर्फ एक महकमे के तवज्जो देने के, वो तमाम जो मुख्तलिफ इसकी रीजंस हैं, जो इसकी बुनियादें हैं, जो वजूहात हैं, उसमें भी गौर करना है। ये नहीं है कि हम बरी ज़िम्मा कर रहे हैं उन इदारों को जो इसके जिम्मेदार हैं। देखें ये तो बेचारे डोंकी से गए, बड़े बड़े लोग आपको याद है कि पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और दूसरे मुल्कों में जाके सियासी पनाह हासिल करते हैं, वीज़े लेते हैं। मेरे पास एक ऐसी लिस्ट मौजूद है जिसमें बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अफसर मौजूद हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में या अपने आप को अक़लियत ज़ाहिर करके या जान को ख़तरा ज़ाहिर करके नेशनलिटीज़ ली हैं, और लेने के बाद आके दोबारा यहाँ पर उनके तैनातियाँ भी हो गई हैं, वो आला ओहदों पर फाइज भी हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो बदनामी पहले मनशियात से, बैंक फ्रॉड से, कार्ड फ्रॉड से हुई थी, उसमें एक और इजाफा हुआ है कि अब हम ये जो गैर कानूनी तारकीन जाते हैं उनकी अमवात से भी हमारी बहुत जगह हसाई हुई है दुनिया में। अलमिया तो ये है कि जिन्होंने आज ये बयान दिया है वो खुद भी इकामा याफ्ता ही हैं। सलमान आबिद साहब कैसे देखते हैं आप ख्वाजा आसिफ के इस बयान को? जैसे आपने कहा कि मायूसी हम नहीं फैला रहे हैं, मायूसी स्टेट के लेवल पर फैलाई जा रही है। जब इस तरह के बयान सामने आएंगे तो फिर जाहिर बात है कि नौजवान जो है अपने मुस्तकबिल से नाउमीद होंगे, मायूस होंगे और इस तरीके से काम करेंगे। देखिए अभी डॉक्टर सईद इलाही साहब ने भी कहा, अभी रज़ी साहब ने भी कहा कि जब खुद रियासत के अंदर से बैठ के, हुकूमत के अंदर से बैठ के लोग एतराफ़ करेंगे तो उसकी फिर जो ट्रिकल डाउन थ्योरी तो नीचे जाएगी ना। फिर मीडिया के अंदर भी चीज़ें आएंगी, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, हुकूमत भी बोल रही है, अपोजिशन भी बोल रही है, इंस्टीट्यूशन भी बोल रहे हैं, आपके इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं, सब तो बातें कर रहे हैं ना। अब रियलिटी है ना, इसको कितना छुपाएंगे। अब ये तकरीरें करने की बजाय अगर आपने कोई प्रैक्टिकल काम किए होते, जैसे भी डॉक्टर सईद इलाही साहब ने बताया है कि हुकूमत ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए होते कि आपने उनको इंगेज किया होता इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। आपने अभी लोनिंग की बात की है, 23% के ऊपर आप कर्जा देंगे लोगों को, छोटे कर्जों के ऊपर, फिर आप उनके ऊपर इन्हिसार नहीं करते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ जिस वक्त ये बैंकों का आया ना कि जी नौजवानों को बिला सूद कर्जे मिलेंगे, तो जब हुकूमत की पॉलिसी आ गई और हुकूमत ने कहा कि इनको कर्जे दिए जाएं, जब बैंकों के पास गए तो बैंकों ने कहा हम तो आपको कर्जे नहीं देंगे, आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। यानी हुकूमत की अपनी पॉलिसियों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद है, इदारों की पॉलिसियों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद है। हमने उन लोगों को बुनियादी तौर पे काम करने की तरफ राग़ब ही नहीं किया। अभी हमारे साथ हिंदुस्तान है, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की हुकूमत है, आम आदमी पार्टी की, उन्होंने स्कूल लेवल के ऊपर बच्चों को 10-10 हज़ार रुपए लोन दिए और एक लैपटॉप दिया और कहा है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करें लैपटॉप के जरिए, आप ताकि आपके अंदर ये एटीट्यूड डेवलप हो कि आपने पैसे कमाने हैं, आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट बनना है। हमारे स्कूलों में आप लैपटॉप दे के लोगों को समझते हैं हमारा काम सीधा हो जाता है, वो लैपटॉप लेके ऑफिस सेंटर जाता है, वहां जाके लैपटॉप बेच देता है। यानी कि आपके पास कोई ठोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, आपके तालीमी निजाम के अंदर जो डिग्रियां बांट रहे हैं वो रिलेटेड हो आपकी टेक्निकल एजुकेशन के साथ, तो फिर आप जाके माशी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे ना। तकरीरों से तो नहीं होगा, मायूसी बनाने के बजाय फिर आप कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लें ताकि लोग उसके साथ इंगेज हो अपने आप को। रजी साहब देखिए, एक वेबसाइट है digiskill.pk के नाम से, ऑनलाइन कोर्सेज कुछ 6 या 7 ऑफर करती है। ये फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, भूल जाइए इस बात को कि वो किसका इनिशिएटिव है, हम कहते हैं वो है। 4.25 लाख बच्चा हर 6 महीने के बाद उसके अंदर एडमिट होता है। कितने टीवी चैनल्स हैं या कितने मीडिया हाउसेज हैं जो बच्चों को बताते हैं कि बच्चों इसमें से कोई स्किल आपके लिए हो सकती है, आप घर में बैठ के इसके ऊपर एक्सपर्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ लिखना पढ़ना आना चाहिए, कोई डिग्री रिक्वायरमेंट उसके अंदर नहीं है, वो बेसिक स्किल सिखाते हैं। मैंने अभी बात कही और मेरे भाई अपना जो हैं वो मुझसे नाराज़ भी हो गए, नाराज़ ही रहते हैं वैसे लेकिन मैंने ये अर्ज़ किया कि पाकिस्तान सिर्फ पंजाब के अंदर टेवटा एग्जिस्ट करता है, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, बाकी सूबों ने तो ये भी तकल्लुफ़ नहीं किया हुआ। और टेवटा की अगर तमाम कैपेसिटी अगर हम लगा लें तो वो मुश्किल से 3 लाख 3.5 लाख बच्चे ट्रेन करता है हर साल। और हमारी अगर इकॉनमी 3% पे भी ग्रो कर रही हो
تو اس سے 5 لاکھ بندہ تو صرف پنجاب کو ریکوائر ہے یہ اکانومی یہ معیشت چلانے کے لیے. جب یہ سکلڈ مین پاور نہیں ہوتی تو ہماری پروڈکشن کاسٹ بڑھتی ہے, ہماری ایکسپورٹس فیزیبل نہیں رہتی, ہم زر مبادلہ کے اندر کھاتے ہیں. بھائی ہم تو اپنی اکانومی کے لیے ریکوائرڈ نمبر آف مین پاور ٹرین نہیں کر پا رہے. کجا کے ہم بہت بڑا انیشیٹو لائیں اور بہت بڑا کوئی محکمہ اس کی کیپیسٹی انہانسمنٹ کریں کہ ہم مین پاور ایکسپورٹ کرنے کے لیے. اور آخری بات کہ ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہم را لیبر بھیج دیتے ہیں, وہ جا کے وہاں پہ 1000 درہم پہ اگر کام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک کرین ڈرائیور آتا ہے مشرقی پنجاب سے, وہ 2500 درہم کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بچوں کو یہاں پہ ٹریننگ دینے کی بھی ضرورت ہے. میں آخر میں FWA کا ایک انیشیٹو تھا جو کہ گجر خان کے مقام کے اوپر انہوں نے شروع کیا تھا کہ کنسٹرکشن کی لیبر کو ٹریننگ دی جائے, لیکن وہ بھی جاری ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب میں راغب کیا جائے, کوئی سکلز ان کے پاس ہونی چاہیے. مجھے بریک کا بعد واپس آئیں گے, اسی موضوع پر ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. نصیب آغا صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو بدقسمت کشتی ڈوبی ہے, یہ بیسیکلی حادثہ, یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں, بلکہ 2 ویڈیوز ہیں. میں چاہوں گی کہ اسکرین پر انہیں پلے کیا جائے, پھر میں ساتھ ہی ساتھ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں, ڈسکرائب کرتی ہوں. یہ 2 فوٹیجز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک جانب پچھلے کچھ دن پہلے یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک خطرناک شارک نے ایک سیاح کو زندہ نگل لیا تھا. دل دہلا دیے تھے اس فوٹیج نے بھی لوگوں کے. اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو انسانی سمگلرز تو پھر اس شارک سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئے, جنہوں نے قریباً 750 لوگوں کو سمندر کی ان بے رحم موجوں میں جو ہے وہ چھوڑ دیا, اور اب ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ابھی تک نہیں نکل سکی ہیں. نصیر باغا صاحب, اگر آپ بتائیں کہ یہ جو واقعہ تھا, یہ جو حادثہ تھا, یہ بیسیکلی پیش کیسے آیا, کتنے دن تک یہ کشتی وہاں پر موجود رہی, اور آخرکار مسئلہ کیا ہوا تھا جو ان کو 5 دن وہاں پر رکنا بھی پڑا, کیا واقعہ تھا, پورا ایکسپلین کیجئے گا پلیز. اچھا, میں آپ کو جلدی سے یہ بات بتاؤں کہ یہ جو سارا سفر ہے نا پاکستان سے وہاں تک, یہ 6, 7, 8 مہینے میں طے ہوا ہے, کیونکہ ہر ملک کے اندر کافی دیر ان کو رکنا پڑتا ہے اور یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں, کیونکہ پورا ایک ملک کراس کرنا ہوتا ہے اور وہ بھی بائی روڈ. اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے بارڈر کراس کرنے کا تو پھر وہ لوگ آگے جاتے ہیں. اچھا, یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہوا. اب یہ جو کشتی تھی یہ یونان کے بارڈر کے قریب تو پہنچ چکی تھی, آگے کوسٹ گارڈ کھڑے ہوئے تھے, وہ ان کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے, اور وہ بار بار ان کو وارن کر رہے تھے کہ اگر آپ لوگ آگے آئے تو ہم فائر کر دیں گے, جو کہ ان کا قانونی حق ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق. اب اقوام متحدہ کیوں کر رہی ہے اس کی تحقیق, یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو سر یونان کی اپنی ہی عوام اسی لیے پھر باہر نکل آئی ہے, جب سوگ کا اعلان کیا گیا اس کے بعد سڑکوں پر ہے لوگ, ابھی تک احتجاج کیا جا رہا ہے, اصولاً ان کو بچا لینا چاہیے تھا انسانی رحم کی بنیادوں پر. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جو زندہ بچانے والے کچھ پاکستانی ہیں انہوں نے بھی یہی بیان دیا ہے کہ ہم لوگ ڈوبے نہیں ہیں, کوسٹ گارڈز نے ہاں جی اصل میں ہیلپ آؤٹ نہیں کیا. اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ کشتی وہاں کھڑی تھی تو پہلے تو اس کے انجن میں سے پیٹرول ختم ہو گیا, نمبر 1. بہت سارے لوگوں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انجن خراب ہو گیا تھا. انجن خراب نہیں ہوا, اتنے دن کا اس کے اندر پیٹرول نہیں تھا. اچھا, ایک بات آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ سمندر کے اندر اگر انجن بند ہو جائے تو کشتی جو ہے نا وہ پھر موجوں کے حوالے ہی ہو جاتی ہے. جب تک انجن چلتا رہتا ہے تو کشتی کی سٹیبلٹی رہتی ہے. ایک تو اس میں گنجائش میکسیمم 300 لوگوں کی تھی جو میں نے سارا عطا پتا کیا ہے, جس میں 750 لوگ سوار تھے. یہ اوور ویٹ تھی کشتی. جیسے ہی اس کا انجن بند ہوا ہے تو کشتی نے ڈولے ڈگمگانا شروع ہو گئی. پھر وہاں پہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جی ایک شپ آیا, اس نے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کو بسکٹ دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, کوئی آپ کو مدد چاہیے. انہوں نے کہا جی ہمیں مدد نہیں چاہیے. انہوں نے جان بوجھ کے یہ مدد نہیں لی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہم گرفتار ہو جائیں گے, نہ واپس جائیں گے, واپسی کا راستہ تھا. اچھا, کوسٹ گارڈ نے ان کو ڈرایا دھمکایا ہوا تھا, وہ ان کو اندر نہیں آنے دے رہے تھے, جس کی وجہ سے کشتی وہاں کھڑی رہی. لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں, پانی میں رہتے ہوئے پیاسے تھے. جی بہت سارے لوگ, کچھ لوگ مرے بھی ہیں کشتی میں ہی, بہت سارے لوگ آکسیجن کی وجہ سے دم گھٹنے سے مر گئے. اور یہ کشتی وہاں اس لیے ڈوبی ہے کہ اس کا انجن بند تھا
اور یہ موجوں کے حوالے تھی اور ٹھیک ہے. بلکہ اسٹرینج جو بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ 14 جون کو یہ واقعہ پیش آتا ہے. یونان میں 17 تاریخ کو 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا جاتا ہے, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے 19 جون کو. رضی صاحب یہ اسٹرینج نہیں ہے؟ کوئکلی بتائیے گا, وقت بہت کم ہے. بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور دنیا اگر اس بات کو نہ اس طرح ایکسپوز کرتی یا میڈیا اس طرح کی رپورٹنگ نہ کرتا 30 سیکنڈ تو ہم بھی سوئے رہتے, ہم بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لمبی تان کے سوئے رہتے. سلمان عابد صاحب ایک جملہ. سر ہم تو جاگتے اس وقت ہیں جب دنیا ہمیں جگاتی ہے, ورنہ ہم سوتے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ واقعہ تھا پیش آ چکا ہے. بہرحال ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آگے ایسا نہ ہو, اس کے لیے مایوسی نہ پھیلائی جائے, کچھ لوگوں کو سکلز جو ہیں وہ سکھائی جائے تاکہ وہ اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہو. اور بالکل ایسا ہے کہ مائکرو فائنینسنگ کے ذریعے ان کو کچھ لونز بھی پرووائڈ کیے جائیں. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.